पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शोर मचाया जा रहा है कि अगर इमरान खान और बुशरा बीबी ने सऊदी अरब से मिलने वाली खाना काबा के अक्स वाली घड़ी बेच दी तो इससे क्या फ़र्क पड़ा। अगर बुशरा बीबी ने बल्गरी ज्वेलरी सेट जो है वो ले लिया, वो बेच दिया, तो ये जुर्म कैसे हो गया कि आसिफ जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, वो भी तो तोशा खाना से तोाइफ लेते रहे और इस्तेमाल करते रहे। नहीं जनाब, बात इतनी सादा नहीं है। इसमें 10 फ़र्क मौजूद हैं जो कि इमरान खान की चोरी में हैं और बाकी लोगों के कानून के मुताबिक तोाइफ वहाँ से लेने में है। ये 10 फ़र्क क्या हैं, आइए मैं आपको इस व्लॉग में बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली ख़ान अपने व्लॉग के साथ। और बड़ा ही दिलचस्प मौजू है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बार बार ऐसी चीज़ों की एक लिस्ट दी जाती है जिसमें ये कहा जाता है कि सदर मुमलिकत जो इस वक्त भी हैं, पहले भी सदर रह चुके हुए हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ यानी कि आसिफ जरदारी के बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब की बात की जाती है, मरियम नवाज़ का भी इसमें बीच में कुछ हवाला दिया जाता है, ये बाकी लोगों का कि जनाब इन्होंने भी तोशा खाना से तोहाइफ लिए और बहुत ही सस्ते दामों लिए। लेकिन अगर इमरान खान ने ले लिए, इमरान खान ने लेकर चीज़ें बेच दी तो इनको जुर्म क्यों बना दिया गया है। ख़ास तौर पे जो घड़ी की बात की जाती है, मैं उसके हवाले से ख़ास तौर पे बात करूँगा, क्योंकि बुनियादी तौर पे तो इमरान खान ने तोशा खानों को बाकायदा तौर पे एक ब्रोकर हाउस अपना बना लिया था और इस दौरान उनको 108 जो तोहाइफ मिले, जिस तरह वो लिए गए, जिस तरह वो बेचे गए, वो जो फ़र्क है बुनियादी तौर पर मैं उसकी तरफ लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि चीज़ एक ही होती है। आप एक औरत को ब्याने के लिए जाते हैं, उसका कानून के मुताबिक आप उससे निकाह पढ़ाते हैं, मज़हब के मुताबिक आप उसकी खाना पूरी करते हैं, उसका हक महर अदा करते हैं, उसको लेकर आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप सबसे चोरी और कानून ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी किए बगैर किसी को उड़ा कर ले जाएं तो आप कहें कि जनाब देखें औरत तो उसके साथ भी है, औरत उसके, ये बड़ी वाहियात सी बात है, मिसाल भी अजीब सी है। लेकिन इमरान खान काम इसी किस्म के करता रहा है। बुनियादी तौर पर तोशा खाना में जब हम आसिफ जरदारी साहब की बात करते हैं, जब हम यूसुफ रज़ा गिलानी की बात करते हैं, जब हम नवाज़ शरीफ की बात करते हैं, जब हम मरियम नवाज़ की बात करते हैं, शहबाज शरीफ की करते हैं, बाकी लोगों की करते हैं, तो यहाँ पर एक नहीं बल्कि यहाँ पर 10 बुनियादी फ़र्क मौजूद हैं। ये 10 बुनियादी फ़र्क बड़े अहम हैं। मैं बारी बारी इनका ज़िक्र करता चला जाऊँगा, क्योंकि सरबराहान मुमलिकत जब भी किसी दूसरी जगह पर जाते हैं, दूसरे मुल्क में जाते हैं, उनको तोहाइफ मिलते हैं। और ख़ास तौर पे जब हम खलीजी रियासतों की बात करते हैं, सऊदी अरब की बात करते हैं, वहाँ से तो बड़े कीमती करोड़ों और शायद मजमूई तौर पर अरबों मालियत के तोहाइफ होंगे जो कि पाकिस्तान के सरबराहान को मिल चुके होंगे। और जो भी कानून कहता है कि आपने 20% अदा करना है या आपने बाद में 50% अदा करना है, आपने उसकी मार्केट वैल्यू लगवानी है और उस मार्केट वैल्यू अप्रेजर से लगवा कर उसका 20% अदा करना है। लेकिन होता क्या है कि कानून के मुताबिक आपने वापस आना है और वापस आते ही आपने वो तोहफ़ा तोशा खाना में सरकार के पास जमा करवा देना है। उसके बाद उसकी बाकायदा रसीद जारी होगी, उसकी कीमत लगेगी, फिर आप उसका 20% या 50% जो भी कानून मौजूद है उसके मुताबिक अदा करेंगे, या वज़ीर आज़म के पास अगर इख्तियार मौजूद है कि वो माफ़ कर सकता है तो कानून के मुताबिक जो भी कानून है उसके मुताबिक आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या होता है, इसको ज़रा गौर कीजिए। पहला फ़र्क इमरान खान का और बाकी तमाम रहनुमाओं का पहला फ़र्क। जी जनाब, इमरान खान 2018 में वज़ीर आज़म बनता है। 18 सितंबर 2018 को वो सऊदी अरब जाता है। वहाँ पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान से ताल्लुक़ की बुनियाद पर, पाकिस्तान से मोहब्बत की बुनियाद पर उसको एक खाना काबा के अक्स वाली घड़ी जो है देते हैं, जिसको मास्टर क्राफ्ट लिमिटेड एडिशन का नाम दिया जाता है। और ये दुनिया में शायद वाहिद एक घड़ी होती है, 2 होती हैं, बाज़ हवालों में 2 मौजूद है, बाज़ में 1 मौजूद है। चूँकि ये सऊदीया का मामला है, उनको बेहतर पता होगा, लेकिन ये 1 या 2 ही बनाई जाती हैं। इसमें एक घड़ी होती है, इसमें एक अंगूठी होती है, इसमें एक कलम होता है, इसमें कफ लिंक्स होते हैं। इसमें जो घड़ी होती है वही सिर्फ $2 मिलियन की होती है, या मजमूई तौर पे $12 मिलियन का सेट बयान किया जाता है। लेकिन जब इमरान खान
اور بشرا بی بی واپس آتے ہیں تو وہ یہ سیٹ توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کرواتے. یہاں پر پہلی خلاف ورزی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو ریٹین کرنا، اپنے پاس رکھنا غیر قانونی ہے. آپ قانون کے مطابق واپس آنے کے بعد ایک بڑی لمیٹڈ سا ٹائم ہے اس کے اندر جمع کروانے کے پابند ہیں، لیکن اگر آپ ریٹین کر لیتے ہیں، اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو توشہ خانہ تک تو وہ پہنچا ہی نہیں، اس کی اپریزل تو ہوئی نہیں، تو آپ اس کو اسی میں سیل کر دیں گے. اس کی میں بات علیحدہ کروں گا. آپ نے اس کو چھپا کے اپنے پاس رکھ لیا، یہ پہلا جرم ہو گیا، یہ پہلا فرق ہو گیا. دوسرا جرم اور دوسرا فرق یہاں پر آتا ہے کہ جب آپ اس کو جمع نہیں کرواتے تو ظاہر ہے آپ نے ایک اس کی اپریزل تو کروانی ہے، آپ اس کو انڈر ایویلیویشن میں لے کر چلے جاتے ہیں، اور جب اس کی ویلیو کم لگائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک چیز جو کہ 10 کروڑ کی ہے آپ اس کو 1 کروڑ کا شو کریں گے تو آپ نے اس کا پھر 20 لاکھ دینا ہے. اگر آپ 20% دے رہے ہیں یا آپ نے 50% دینا ہے تو 50 لاکھ دے رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پر تو آپ نے 5 کروڑ دینا ہے اس کا. تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کی انڈر ایویلیویشن کرواتے ہیں، اپریزل کے ساتھ مل جاتے ہیں. یہ بھی ایک ثابت شدہ جرم ہے جو کہ عمران خان کی طرف سے کیا گیا، یہ کسی دوسرے سربراہ مملکت نے نہیں کیا. یہ ذرا غور ذہن میں رکھیے گا، فرق بتا رہا ہوں آپ کو، یہ دوسرا فرق ہو گیا. پھر یہاں پر تیسری واردات کی جاتی ہے اور وہ واردات فراگوگی، اور اس میں شہزاد اکبر کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ کرتے ہیں. اور اس میں تیسرا جو میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں، جو جرم بتا رہا ہوں، جو چوری بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ اس کو بیرون ملک بھیج دیتے ہیں فروخت کرنے کے لیے. اچھا، آپ جب بھیجتے ہیں تو جب کوئی بھی چیز پاکستان سے باہر جائے گی اس پر کسٹم ڈیوٹی عائد ہوگی، آپ اس کا ریکارڈ رکھیں گے. لیکن آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک سرکاری طیارے کا اور اپنے سرکاری اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں. آپ وہ جو سیٹ ہے پورے کا پورا، وہ بغیر کسی کو بتائے، بغیر اس کو کسٹم کروائے، بغیر اس پر ڈیوٹی ادا کیے دبئی بھیج دیتے ہیں اور اس کو ڈکلیئر تک نہیں کرتے. ریکارڈ میں کچھ شو نہیں کیا جاتا کہ یہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے، اور یہ اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی بڑی مالیت کی چیز ہے کہ اس پر اگر ٹیکس اور ڈیوٹی دینی پڑے تو وہ بہت بڑی ٹیکس اور ڈیوٹی ہو سکتی ہے. یہ وہی کام ہے جو جمائمہ بی بی نے پرویز مشرف کے دور میں کیا تھا کہ وہ یہاں سے قیمتی مجسمے یہاں سے لے کر جا رہی تھیں، وہ پکڑی گئی تھیں. لیکن یہ صاحب جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہیں، اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں. یہ تیسرا چوتھا جرم آپ ذرا غور کیجئے کس قسم کا ہے، اور وہ بیرون ملک بھیج دیتے ہیں. اب آ جائیں چوتھے جرم اور فرق کی طرف. ذرا غور کیجئے گا کیسا شیطانی ذہن ہے اس شخص کا کہ اس نے گھڑی ریٹین کر لی، اپنے پاس رکھ لی، باہر بیچنے کے لیے بھیج دی، کچھ بھی نہیں بتایا، ڈکلیئر کچھ نہیں کیا. اور پھر یہاں پر میرے پاس تفصیل موجود ہے. اسلام آباد کی F7 کی ایک دکان ہے، آرٹ آف ٹائم گھڑیوں کی دکان ہے، مالک اس کا محمد شفیق ہے. اس کا لیٹر ہیڈ چوری کیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے. اس کے اوپر اس کی کم قیمت لگا کر ایک جعلی رسید جمع کروا دی جاتی ہے کہ یہ جو ہے اس کو بیچی گئی ہے، بیچی دبئی میں جا رہی ہے، بھاری قیمت پر بیچی جا رہی ہے. اور بعد میں محمد شفیق سامنے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی میری تو پوری دکان کی مالیت اتنی نہیں ہے جتنی کہ آپ مجھے ایک گھڑی بکوا رہے ہیں، ہمارا تو کاروبار ہی اتنا بڑا نہیں ہے، ہم تو اتنی بڑی ڈیل کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں. پتہ چلتا ہے کہ موصوف وزیر اعظم پاکستان جعلی رسید جمع کروا رہے ہیں، جس طرح لیٹر ہیڈ کسی کا چوری کر لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر درج کر کے جمع کروا دیا جاتا ہے. یعنی خانہ پوری کر لی، سرکاری کھاتے کو پورا کر لیا گیا. جس طرح کوئی گھٹیا قسم کا کلرک حرکتیں کرتا ہے، کوئی سپرنٹینڈنٹ کرتا ہے، کوئی پرچیزر کرتا ہے، اس قسم کی حرکت جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان کرتا ہے. غور کیجئے، عمران خان نیازی اس قسم کی حرکت کرتا ہے، اور یہ چوتھا جرم ہے اس کا. اور پھر اس کے ساتھ پانچواں جرم، آپ نے دبئی گھڑی بیچ دی. آپ کی جو فرنٹ پرسن ہے جو پنجاب میں آپ کے لیے مال اسباب اکٹھا کرتی ہیں، فراگوگی یا شہزاد اکبر، یعنی کہ جو خود چور ہیں، ان کو آپ نے چوکیدار بنایا ہوا تھا، ان کو آپ نے تھانے دار بنایا ہوا تھا نیب کا. غور کیجئے، شہزاد اکبر اور اس میں زلفی بخاری بھی معاون ہوتے ہیں دونوں کے. تو یہ جاتے ہیں باہر، اور وہاں پر جب گھڑی بکتی ہے تو اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیسہ واپس کیسے آیا. یعنی کہ وہاں پر گھڑی بیچ دی گئی، آپ کے پاس کوئی پتہ نہیں چل رہا نا کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک گھڑی بیچی اور اس کے بعد وہ جو پیسہ تھا وہ ان کے پاس آیا کیسے، اس کا کوئی ریکارڈ، کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. یعنی وزیر اعظم پاکستان عمران خان منی لانڈرنگ کرتے ہیں.
یہ پانچواں جرم ہے ان کا، یہ پانچواں فرق ہے جو دوسرے سربراہان مملکت سے، سربراہان حکومت سے بالکل مختلف ہے۔ اب آ جائیں چھٹے جرم کے اوپر۔ آپ ایک وزیر اعظم کو، آپ خود اتنے دیانتدار ایماندار بنتے ہیں کہ ایک وزیر اعظم کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے سے جو تنخواہ لینی تھی لی نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو وہ ڈکلیئر کرنی چاہیے تھی، اور آپ جو چیز آپ کے اکاؤنٹ میں آئی نہیں، آپ کے پاس ہے ہی نہیں، آپ اس کے اوپر نااہل ہو گئے، آپ بددیانت ہو گئے۔ یہ جو عمران خان نیازی ہے، یہ باہر سے پیسہ آ بھی جاتا ہے، یہ ڈکلیئر ہی نہیں کرتا، یہ بتاتا ہی نہیں ہے، یہ کسی بھی اپنی ریٹرن کے اندر پورے 2 سال تک چھپائے رکھتا ہے، بتاتا ہی نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح یہ اپنا لندن والا فلیٹ جو ہے تقریباً شاید 16-17 سال تک چھپائے رکھتا ہے، اس کو بے نامی بنا کے رکھتا ہے، اس کو جو ہے اس کی ملکیت ہوتی ہے پاکستان میں ڈکلیئر نہیں کرتا، اور بعد میں ایمنسٹی میں اس کو ڈکلیئر کرتا ہے۔ تو یہ حرکت موصوف جو ہیں، جو پہلے کر رہے تھے، وہ وزیر اعظم بن کر بھی کرتے ہیں، یعنی وہ فارن انکم ڈکلیریشن جو ہے وہ نہیں کرتے، ایک پراپر ریمیٹنس جو ہے اس کو شو نہیں کرتے جو کہ ان کے پاس ہے، ان کو ملی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو ملی نہیں تو وہ بتا دیں، ان کو ملی ہے، ان کے پاس ہے، تو وہ اس کو ظاہر نہیں کرتے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور دلچسپ قسم کا سوال اور پیدا ہوتا ہے، اور یہ 7واں فرق ہے جو کہ اس حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، جس کو آپ نواز شریف پر، آصف زرداری پر، کسی اور پر اپلیکیبل نہیں کر سکتے، کیونکہ موصوف کے پاس جب یہ گھڑی خریدتے ہیں، یہ پورا سیٹ خریدتے ہیں یا اس گھڑی کو خریدتے ہیں، تو اس کے لیے جو پیسہ انہوں نے جمع کروانا ہے، کم اپریزل کے باوجود، اس کی انڈر ایویلیویشن کے باوجود انہوں نے جو پیسہ جمع کروانا ہے، یہ تو کہتے ہیں کہ میرا تو 2 لاکھ کی تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، میرا تو کوئی کاروبار بھی نہیں ہے، ان کے پاس وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ یعنی غیر قانونی طور سے کوئی پیسہ لیا جاتا ہے، غیر قانونی طور پر وہ جمع کروایا جاتا ہے، وہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ حالانکہ یہ سب سے پہلا اور بنیادی سوال ہے کہ آپ کے پاس پیسہ آیا کہاں سے، وہ پیسہ آتا کہاں سے ہے، وہ پیسہ دیتا کون ہے؟ یہ کوئی جواب موجود نہیں ہے۔ یہ بھی ایک فرق ہے، بڑا فرق ہے، یعنی کہ تمام کی تمام دال ہی کالی ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ کچھ دانے کالے ہیں، اس معاملے میں پوری کی پوری دال ہی موصوف کی کالی ہے۔ فرق ایک اور ہے، وہ بھی بڑا دلچسپ فرق ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی باقاعدہ طور پر توشہ خانہ کو اپنے نانا جی کی دکان بنا لیتے ہیں، جس پر باقاعدہ وہ فاتحہ خوانی کرتے رہتے ہیں، بانٹتے رہتے ہیں، خود کو اپنے آپ کو دیتے رہتے ہیں۔ بہت سیانے ہیں جی، اور تقریباً جب وہ وزیر اعظم تھے تو 108 تحائف ان کو ملے، جن میں سے بیشتر انہوں نے بیچ کر کھا لیے، انہوں نے ریٹین کیے، انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے۔ اس کے بعد جو شو کی گئی آمدن اس سے وہ کوئی 3 کروڑ 60 لاکھ کے لگ بھگ تھی، لیکن مجموعی طور پر کہا جاتا ہے کہ جو انہوں نے توشہ خانہ سے چیزیں لیں، ان کو انڈر ایویلیویشن کروایا، اس کی اپریزل غلط کروائی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جو فائدہ حاصل کیا وہ کوئی 3-3.5 کروڑ کا نہیں تھا، وہ کوئی اس سے 10-20 گنا زیادہ تو ضرور ہوگا۔ یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے، یہ الزام لگایا جا رہا ہے، کیونکہ موصوف اس قسم کی حرکتوں کے عادی ہیں، پرانے عادی ہیں۔ یہ باقاعدہ طور پہ ان کی جو محترمہ کی فون کال بشرا بی بی کی ایک لیک ہوئی تھی، اس میں یہ بتاتی ہیں کہ تم ہوتے کون ہو کہ تم مجھ سے پوچھو کہ توشہ خانہ کی چیز آئی کہاں سے، گئی کہاں پہ، یہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ یہ باقاعدہ طور پہ اس کو نیلام گھر بنا لیتے ہیں، یہ اس کو اپنا کاروبار بنا لیتے ہیں۔ توشہ خانہ باقاعدہ طور پہ عمران خان کا کاروبار بن جاتا ہے، کمائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ کسی اور سربراہان مملکت، جس طرح میں کہہ رہا تھا سربراہان حکومت، ان تمام کی طرف نہیں جاتا، یہ موصوف کا ہی دھندا ہے، انہی سے ہی ایٹریبیوٹ ہوتا ہے۔ ان کا جو اس تمام سے مل کر 9واں جرم ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے، وہ یہ ہے مسٹرسٹ، یعنی کہ پاکستان اور سعودیہ کے درمیان ایک عدم اعتماد، یہ سمجھا جانا کہ پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ جو تحفے ملتا ہے وہ چور بازار میں بیچ دیتا ہے، پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات کو خراب کرتا ہے۔ یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ جب یہ گھڑی بیچی جاتی ہے تو دبئی کے چور بازار کہہ لیں یا دبئی کے بازار سے یہ اطلاع سعودی حکمرانوں کو دی جاتی ہے کہ وہ گھڑی جو کہ صرف اور صرف 1 یا 2 تیار کی گئی تھیں وہ یہاں پر فروخت کر دی گئی ہے اور چوری چھپے فروخت کر دی گئی ہے، تو وہ ایک عجیب و غریب امپریشن دیتا ہے پاکستان کے بارے میں۔ پاکستان کا وزیر اعظم اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے تو آپ یہ اندازہ لگائیے کہ باقی قوم کے بارے میں امپریشن کیا ہوگا۔ یہ ذلیل کرنے والی بات ہے، یہ ایک ایسا جرم ہے، اتنا بھیانک جرم ہے، اتنا غلیظ جرم ہے، یعنی کہ آپ پاکستانیوں کی کو بطور قوم
آپ سربراہ مملکت سربراہ حکومت ہیں اس وقت, آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا نکل رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں یقینی طور پر ان کی باقی جو حرکتیں تھیں وہ آپ فرائیڈے ٹائمز والی سٹوری یاد کر لیں, کس طرح ان کو جہاز سے اتارا گیا سعودی ولی عہد کے, اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ شاہ سلمان جو تھے کھڑے تھے گفتگو کر رہے تھے, یہ بھائی صاحب گفتگو کرتے کرتے آگے بڑھ گئے. نہ سفارتی آداب ہیں, نہ تہذیب ہے, نہ اخلاق ہے, نہ کردار ہے, یعنی کہ بیڑا غرق کر کے رکھتی ہے. بڑا خوفناک جرم ہے. اور آخر میں جو 10واں آپ کو میں پوائنٹ بتانے لگا ہوں وہ اسی کی کنٹینیوٹی میں ہے کہ مئی 2021 میں ان کو پھر توشہ خانہ پارٹ 2 جس کو کہا جا رہا ہے, ایک بلگری جیولری سیٹ ملتا ہے. بشرا صاحبہ بھی جاتی ہیں, اس میں نیکلس ہے, بریسلٹ ہے, کانوں کا جو زیور ہوتا ہے وہ ہے, کچھ انگوٹھیاں ہیں, وہ ساری کی ساری ملتی ہیں. یہ ایک مرتبہ پھر اسی کو پرانی واردات کو دہراتے ہیں. اس کی قیمت اس وقت 7 کروڑ کے لگ بھگ بیان کی جاتی ہے. یہ اس کی قیمت جو ہے 58 لاکھ روپے لگواتے ہیں, یعنی کہ پھر ایک اس کی انڈر ایویلیوشن ہوتی ہے اور اس کو فروخت کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ ان کا دھندا ہے, یہ ان کا کردار ہے, ان کا طریقہ کار ہے, چوری چکاری, فریب, دھوکہ دہی, ادھر سے چیز اٹھا لینا, قوانین کی ضابطوں کی پرواہ نہ کرنا اور پھر اس پر صادق اور امین بننا. یہ دیکھیں نا, جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ موصوف صادق اور امین ہے اور یہ موصوف نیا پاکستان بنا سکتے ہیں, مجھے یہ حیرت ہوتی ہے, ہنسی آتی ہے. یہ تو بغیر کسی لمبی ریسرچ کے صرف ایک ایشو کے اوپر یہ 10 فرق ہیں جو کہ نواز شریف میں اور عمران خان میں, جو آصف زرداری میں اور عمران خان میں, جو باقی تمام حکمرانوں میں اور عمران خان میں. آپ باقی تمام کو چور کہتے ہیں, آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اصل میں چور ہے کون, بد کردار ہے کون, کس نے یہاں پر جیل سازی کی ہوئی ہے. بڑے ہی افسوسناک معاملات ہیں یہ, اور شرم آتی ہے کہ یہ شخص جو ہے وزیر اعظم پاکستان رہا. باقی تمام معاملات تو اپنی جگہ, پیچھے آپ اخلاقی معاملات سے لے کر مالی دیگر معاملات جن میں عطیات کی وصولی, اور پھر چھوڑ دیں, یہی ہے. بہت فرق ہے جناب, بہت فرق ہیں. یہ شخص جو تھا وزیر اعظم پاکستان بننے کے قابل نہیں تھا. باجوہ صاحب, فیض حمید صاحب, بڑا ظلم کیا آپ نے, بہت ظلم کیا پاکستان کے ساتھ.